के शो में। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डीजी समेत बदउनवान अफसरान को हटाने का हुक्म। डायरेक्टर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आदिल उमर के खिलाफ जारी नैब तहकीकात, अहम तफसीलात मंजरे आम पर। डायरेक्टर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आदिल उमर के असासों की हैरान कुन तफसीलात मंजरे आम पर। अस्सलाम वालेकुम, पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। अहम तरीन मालूमात आपके सामने आज रखेंगे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, क्योंकि जो लोग यहाँ पर हैं इस वक्त शहर कराची में, वो जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पर रूल्स की वायलेशंस करके गैर कानूनी तामीरात की गई। इस शहर को नुकसान पहुंचाया गया, पूरे सूबे को नुकसान पहुंचाया गया, और इस नुकसान के एवज कितने लोगों के गठजोड़ से इन रेगुलेशंस और वायलेशंस यानी इन रूल्स की वायलेशंस करके कितने लोग जो है इस वक्त उनकी रातों रात जो है किस्मत चमकी, कितने लोगों के घरों के असासे बने, और इससे जो शहर को नुकसान इन्वायरमेंटली होना था, जो जिस तरह से फिजिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को होना था, वो तमाम हुआ। लेकिन उसके एवज बहुत से लोगों ने बहुत से पैसे बनाए। अब इससे प्राइवेट पार्टीज भी हैं और यकीनी तौर पर जिनका काम रेगुलेशन है, उनका भी इस वक्त अहम किरदार था। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट की कराची रजिस्ट्री में होने वाली समाअत की एक तफसीलन समरी आपके सामने। जो कराची रजिस्ट्री में समरी आज समाअत हुई, अगर उसकी बात करें तो सिंधी मुस्लिम सोसाइटी यानी जो SMCH है, इसमें गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक दरख्वास्त जो थी ये जेर समाअत आई। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में चाइना कटिंग कर दी गई, पूरी शाहरा कश्मीर पर ही चाइना कटिंग कर दें, ये चीज के रिमार्क सामने आए। और उसके बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से कहा गया कि ये जमीन सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने दीगर लोगों को अलॉट की। जो हुकाम थे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने, उनका तरफ से ये मौकिफ आया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सिंधी मुस्लिम सोसाइटी यानी SMCH में नाले की जमीन पर इमारत तामीर होने पर बरहमी का इजहार किया और ये तक कहा कि अगर कोई शारा फैसल अलॉट कर दे तो क्या कर देंगे। यहां सबको अलॉटमेंट का लेटर जारी हो जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिया और साथ में दौरान समाअत अदालत का सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर मुश्ताक सोमरो पर बरहमी का इजहार, उन्हें अदालत से बाहर भी निकाल दिया गया था। अदालत का कहना था कि किसी को इजाजत नहीं है कि शहरियों का इस्तेहसाल करे। अदालत उज़्मा ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डीजी समेत बदउनवान अफसरान को हटाने का हुक्म दिया। वज़ीर सिंध तमाम मामलात खुद देखें और किसी ईमानदार अफसर को SBCA का डीजी तैनात किया जाए, हुक्मनामा जारी हुआ। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से 1 साल के दौरान ग्राउंड +2 इमारतों की तामीर से रिपोर्ट भी मुत्तल्लिक उससे तलब कर ली गई। ये तमाम अहम तरीन तफसीलात वो हैं जो आज कराची रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट में हुआ। लेकिन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में, जिस तरह हमने कहा कि इस शहर के अंदर जो इलीगल वायलेशंस हुई, उसके एवज बहुत से लोगों ने मुबैना तौर पर जायदादें बनाई। वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान थे या वो इस वक्त प्राइवेट पार्टीज थे जिनके एसेट्स मल्टीप्लाई होते रहे। कुछ दिन कबल इसकी भी आपको समरी पेश करते हैं। डायरेक्टर SBCA, जो उस पर डिप्टी डायरेक्टर जनरल SBCA थे, आदिल उमर सिद्दीकी साहब, और ये जो उनके घर पर रेड हुई थी, ये जनाब जुलाई 2018 के बात है, जब ये 6 जुलाई 2018 हुई। क्या क्या बरामद हुआ, यानी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के एक अफसर, एक डिप्टी डायरेक्टर के घर पर नैब की रेड होती है। और ये आप बड़े गौर से सुनिएगा कि नैब की रेड में एक डिप्टी डायरेक्टर लेवल के घर से बरामदगी क्या होती है, उन एसेट्स की मालियत क्या है, तफसीलात क्या है, ये आपके सामने रखते हैं। आदिल उमर साहब के घर पे जब छापा पड़ता है तो एक मर्सिडीज, एक लैंड क्रूजर, एक टोयोटा प्रीमियो, एक सुजुकी स्विफ्ट, ये तमाम गाड़ियां बरामद होती हैं। उनके घर पर नैब का जब छापा पड़ता है तो इसके अलावा 55 लाख रुपए कैश और प्राइस बॉन्ड्स बरामद होते हैं। उनके घर के नैब छापे में प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जिनकी मालियत 50 करोड़ रुपए है, उसकी दस्तावेजात बरामद होती हैं। उनकी जायदादों की तवील फहरिस्त बताई जाती है। नैब की प्रेस रिलीज में जिक्र किया जाता है कि उनके दुबई में अरबों रुपए की जायदादें, यानी 3 के करीब उनके असासे दुबई में मौजूद हैं। नैब तहकीकात में यह भी बात सामने आती है कि डायरेक्टर SBCA आदिल उमर के बैंक अकाउंट्स में 5 करोड़ रुपए का बैलेंस भी था। इस पर जब नैब ने रेड की तो उस प्रेस रिलीज में नैब ने यह लिखा। और उनकी सिर्फ लैंड क्रूजर की अगर बात करें, डिप्टी डायरेक्टर जनरल जो SBCA थे उस वक्त, उसकी मालियत तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए बनती है। इस रेड के फुटेजेस भी जारी किए गए, आप अगर देखें स्क्रीन पे तो इस रेड के फुटेजेस भी जारी किए, हम आपको दिखाते हैं। जब उनके घर पे रेड हुई, और गिरफ्तार इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ही वाज ऑन एन इंटरिम बेल। नैब की प्रेस रिलीज में भी ये लिखा गया कि वो इंटरिम बेल पर थे। ये वो इस वक्त असासा जात है, मर्सिडीज गाड़ी, तमाम तफसीलात जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो इस रेड में और इस नैब की रेड के अंदर मामला जो सामने आए। अब आदिल उमर साहब से मौकिफ के लिए हम राब्ता भी किया है जी इस पर, और उनका मौकिफ भी इस बारे में जरूर लेंगे कि आप केसेस की अपडेट क्या है। लेकिन नैब से जो हमें केसेस की अपडेट मिल रही है
وہ کچھ اس طرح ہے, کیونکہ آج آنریبل چیف آف پاکستان نے سماعت بھی کی ایس بی سی اے کے حوالے سے, تو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ضروری ہے, کیونکہ یہ ڈی جی ایس بی سی اے گئے تو کہیں یہ شخص ڈی جی ایس بی سی اے نہ بن جائے. اس شخص سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, یعنی ان جیسے کوئی اور بھی اگر ایس بی سی اے بیٹھا ہوا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے ڈی جی ایس بی سی اے بننے کی کوشش کرنے لگا ہے, کیونکہ اگر وہ سینئر موسٹ ہے یا اس کا گریڈ بڑھوانے کا پروموشن کا اس وقت ارادہ ہے, تو یہ نظر رکھنی پڑے گی کہ اگلا ڈی جی ایس بی سی اے کون ہوتا ہے. اگر یہی شخص بننے لگے ہیں جن کے آلریڈی اتنے اثاثہ جات ہیں جو منظر عام پر آ چکے ہیں, نیب کی تحقیقات میں سامنے آ چکے ہیں. نیب نے ریسنٹلی کچھ کال اپ نوٹسز جاری کیے. 12 دسمبر 2019 کو زہیر احمد صدیقی صاحب کو ایک پریس ریلیز, ایک کال اپ نوٹس جاری ہوا جس میں ان کے عادل عمر صاحب کے خلاف جو انویسٹیگیشن ہے ایسٹ بیونڈ مینس کی, اس بارے میں ان سے تفصیلات کہا گیا جی کہ نیب has taken the cognizance of offense committed, اور whereas the investigation has revealed that a statement dated 15/11/2019 apparently signed by you has been received by the bureau at this bureau and that you are in presentation in possession of evidence, اور ان کو بلایا گیا, طلب کیا گیا کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے. اسی طرح ایک اور کال اپ نوٹس 12 دسمبر 2019 کا نیب کی طرف سے جاری ہوا عادل عمر صدیقی, سیدہ نصرت عادل اور زہیر احمد صدیقی کو. اس کال اپ نوٹس میں بھی ان کے خلاف جو انویسٹیگیشن ایسٹ بیونڈ مینس کی ہے اس بارے میں تفصیلات نیب نے طلب کی, ان کو طلب کیا گیا کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے 16 دسمبر کو. ایک اور نوٹس جو ان کی اہلیہ سیدہ نصرت عادل کو جاری ہوا, اس کال اپ نوٹس میں بھی نیب کی طرف سے ان کو طلب کیا گیا, ان کی اہلیہ کو طلب کیا گیا, اور ایسٹ بیونڈ مینس کی انویسٹیگیشن تاحال ان کے خلاف جاری ہیں. ان کے بینک اکاؤنٹس میں نیب کے مطابق 50 کروڑ روپے کا, جو 50 ملین روپیز کا بیلنس تھا 5 کروڑ روپے کا. یہ تفصیلات کیا ہیں اور اکاؤنٹس کی تفصیلات کیا ہیں؟ تقریباً 16 بینک اکاؤنٹس ہیں جی, ایک بینک میں, ایک نجی بینک میں, ان کی تفصیلات نیب نے طلب کی ہیں. کچھ اور بینکس ہیں, کچھ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں, کچھ چیک انسٹرومنٹس ہیں جن کی نیب نے تفصیلات طلب کی ہیں. وہ سارے تفصیلات بھی میرے پاس موجود ہیں یہاں پر, جو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ نیب نے کیا کیا مانگا ہے. میرے ساتھ الطاف افغانی صاحب سابق ڈی جی نیب کراچی پروگرام میں موجود ہے, ہمیں ایکسکلوسیولی جوائن کر رہے ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ. آپ نے زین علی صاحب ہمارے نمائندے اب تک کے جو کہ بھیڑ بھی کرتے ہیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی, ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. زین آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. الطاف افغانی صاحب یہ مسئلہ بڑا اہم ہے کہ ایک کو تو سپریم کورٹ ہٹا دیتا ہے بدعنوان افسران کو, لیکن یہاں تو لگ یہ رہے جو نیب ہی خود بتا رہا ہے, اپنی انویسٹیگیشنز نیب ہی بتا رہی ہیں کہ ان لائن جو ہیں ان کے اوپر آلریڈی انویسٹیگیشنز ہیں, ان کی تو فوٹوز جاری ہو چکی ہیں, ان کی تو پریس ریلیزز میں ان کے ایسٹ کی تفصیلات آ چکی ہیں. یہ کیا ہو کیا رہا ہے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں؟ سر بانی صاحب بہت شکریہ سفیان صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ایس بی سی اے ہے اس سے پہلے یہ کے بی سی اے تھا, اور اس سے پہلے یہی فنکشن جو تھا وہ کے ڈی اے کے پاس تھا جی. اور جس وقت کے ڈی اے کے پاس یہ فنکشن تھا, آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے وہ کراچی میں جو ہے وہ بلڈنگز کی صورتحال جو ہے وہ بہت نارمل تھی. کراچی میں نئی اسکیمز بھی آ رہی تھیں اور لوگوں کو جو ہے عوام کو اس کے فائدے بھی مل رہے تھے. جب سے کے ڈی اے انہوں نے ڈیزالو کیا, ختم کیا, اور یہ فنکشن جو ہے یہ فرام دی لوکل باڈیز سے لے کر اور یہ فنکشن جو ہے پروونشل گورنمنٹ کی طرف آیا ہے, اس وقت سے خرابیاں جو ہیں وہ آنا شروع ہوئی ہیں. تو میں تو یہ کہوں گا کہ جناب جس کا کام اس کو ساجے, جو بیسیکلی جو لوکل فنکشنریز ہیں سٹی کے, ان پہ آپ کو ان کو یہ فنکشن دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے پلان کے حساب سے, جو ماسٹر پلان ہے کراچی کا جی, اس کے حساب سے جو ہے وہ اپنی اس طرح کی سینکشنز کریں, رولز اور ریگولیشنز کے حساب سے جو ہے وہ ملٹی سٹوری بلڈنگز جو ہیں وہ دیں. کیونکہ دنیا میں جو اس وقت اربن ڈیولپمنٹ ہے وہ ورٹیکل اربن ڈیولپمنٹ ہے, اور ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی ورٹیکل اربن ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں, لیکن ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف دی سٹی ماسٹر پلان, اینڈ ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف دی انوائرمنٹل ہیزرڈس, اینڈ ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف دی جنرل پبلک. اور یہ بہت, لیکن جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ماسٹر پلان والی بات ہے, لیکن ایسے عناصر جو موجود ہیں, پھر میں جیسے یہ انویسٹیگیشن ہے یا کوئی اور انویسٹیگیشن ہے 2018 میں جیسے یہ ریڈ ہوئی ہے, آج 2020 ہے, تو ابھی بھی کال اپ نوٹسز, اور یہ جو ٹائم پیریڈ نیب کا ہوتا ہے جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اٹ از ٹو بی ود ان 3 months اور ود ان 4 months, یہ کیوں نہیں اس وقت پورا ہوتا؟ اب یہ شخص جو ہے وہ آن پوز بھی ہے, یعنی یہ سوال یہ بھی ہے کہ یہ آدمی آن پوز بھی رہتا ہے, اب چانسز ہے جی کہ ہی مائٹ بی دا نیکسٹ ڈی جی, تو پھر کیا اس کا کیا یہ صحیح ہے؟ میں عرض کروں آپ سے, بیسیکلی تو نیب کا جو لا ہے, جو این اے او ہے, نیب کا جو قانون ہے, اس کے اندر کہیں پہ کسی بھی انکوائری انویسٹیگیشن کے لیے مدت نہیں لکھی ہوئی ہے. یہ 3 مہینے کا جو ٹائم دیا گیا ہے اس کے اندر وہ کیس جو جس وقت اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں کیس آئے گا, اس کیس کو جو ہے وہ نپٹانے کے لیے یہ 90 days کا ٹائم دیا گیا ہے.
باقی جو بات ہے کہ اس پرٹیکولر کیس کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو میری اطلاعات تو یہ ہیں کہ یہ الحمدللہ کیس جو ہے وہ تیار ہے. اچھا. اور تقریباً 250 سے 300 ملین کا کیس جو ہے وہ انہوں نے ریفرنس تیار ہے ان کا, اور مے بی ان منتھس ٹائم دے ول بی فائلنگ اٹ ود دی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ. تو باقی جہاں تک یہ بات ہے کہ ایک کرپٹ آفیسر کو انہوں نے پوزیشن پہ رکھا ہوا ہے, تو وہ بیسیکلی کنسرن جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کا ہے کہ وہ ایسے جو کرپٹ عناصر ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ مہم چلائے اور ان لوگوں کو ان پوزیشن سے علیحدہ کرے جہاں سے دے آر میکنگ ملینز. زین, آپ کی اطلاعات اس پر کیا ہے؟ آپ کو آج جو ہیئرنگز ہوئی ہیں اس کے بعد ڈی جی ایس بی سی اے کو ہٹائے جانے کے بعد عادل عمر صاحب کے بارے میں کیا تفصیلات اس پر ہیں؟ اور یہ جو تمام تفصیلات حیران کن ہیں, یہ آج بتانا لوگوں کو ضروری اس لیے کہ شاید کیا ہی از ان نیکسٹ ان لائن, کیا سینئر موسٹ ہیں, کون اس پر اور پوسٹ ہیں اس پر آگے, لوگ سامنے آئے؟ بالکل, اگر ایس بی سی اے کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس وقت عادل عمر صاحب جو ہے وہ اپنی جانب سے بہت کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کا پروموشن جو ہے وہ ہو جائے. 3 سے 4 مہینے سے وہ مسلسل اس کوشش میں لگے ہیں کہ ان کا ایک گریڈ جو ہے وہ اپ ہو جائے. اگر وہ 20 گریڈ میں آ جاتے ہیں تو پھر لازمن سی بات ہے کہ ڈی جی کے لیے جو ایک مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے ہوں گے, کیونکہ جس طریقے سے ان کے اثاثوں کی تفصیل سب کے سامنے موجود ہے اور جس طریقے سے نیب کے معاملات رہے, اس کے علاوہ دیگر جو ادارے ہیں وہ بھی تحقیقات کا جو عمل ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. اس کے باوجود ان کے پاس کراچی شہر کے جو امپورٹنٹ پلیسز ہیں, جیسے اس وقت یہ ملی ٹاؤن کے اندر تعینات ہیں اور وہاں پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اس سے قبل جو ہے وہ گلشن, گلبرگ اور شہر کی جو بڑی اور وی آئی پی لوکیشنز کہلاتی ہیں وہاں پر ان کی جو ہے وہ تعیناتی رہی ہے. اور اگر کراچی شہر کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ کراچی شہر کے تقریباً تمام ٹاؤنز کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر غیر قانونی تعمیرات کا جو سلسلہ ہے وہ اس وقت عروج پر ہے. 45 گز کے پلاٹ پر, 80 گز کے پلاٹ پر, 120 گز کے پلاٹ کے اوپر 4 سے 6 منزلہ عمارتیں بآسانی آپ کو نہ صرف بنی نظر آئیں گی بلکہ بنتی بھی نظر آئیں گی. تو لازمن سی بات ہے کہ یہ اس طریقے کی صورتحال ہے کہ یہ پیسے کا بہت زیادہ اس میں عمل دخل نظر آتا ہے کہ بنا نقشے کے کس طریقے سے عمارتوں کو تعمیرات کی اجازت دی جاتی ہے. اور ایک عام جو تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ کراچی شہر شاید اب بہت زیادہ پھیل چکا ہے اور اب اسے ورٹیکل لے جانے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک لازمن سی بات ہے, ایک عام تاثر ایک عام آدمی کو یہ دیا جاتا ہے کہ آپ کو سستی رہائش کراچی شہر کے اندر میسر آ جائے گی اور آپ ان پورشنز میں بآسانی ان پورشنز کو خرید سکتے ہیں, ان پورشنز میں اپنا پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں. لیکن کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر عام شہری جنہیں نقصان اٹھانا پڑا ہے, کچھ مقامات پر لین دین کے معاملات خراب ہوئے ہیں تو وہاں پر ایس بی سی اے کام کرتا نظر آتا ہے. اس طریقے سے اگر بات کی جائے لیاقت آباد ٹاؤن کی تو اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے باقاعدہ اس علاقے کو بھی مینشن کیا گیا ہے ماضی میں کہ کس طریقے سے یہاں پر غیر قانونی تعمیرات کا بھرمار ہے اور کس طریقے سے یہاں پر غیر قانونی تعمیرات جاری ہیں. اسی طریقے سے اگر ملیر ٹاؤن کی اس وقت بات کی جائے تو ملیر ٹاؤن کے بیشتر علاقے ایسے ہیں جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر خلاف نقشہ تعمیرات اس وقت بھی جاری ہیں. اگر خلاف نقشہ تعمیرات جاری ہے تو لازمن سی بات ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر وہاں پر قانون کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور قانون حرکت میں نہیں آ رہا ہے تو لازمن سی بات ہے کہ کچھ لوگ جو وہاں تعینات ہیں جن کی ذمہ داری ہے یہ غیر قانونی تعمیرات روکنا, وہ کہیں نہ کہیں مبینہ طور پر ان کے ساتھ ملوث ہے. اسی لیے انہیں نہ صرف غیر قانونی تعمیرات کی اجازت دی جا رہی ہے بلکہ عام عوام کو بیوقوف بھی بنایا جا رہا ہے. جس طریقے سے پورشنز کے نام پر پیسے لے لیے جاتے ہیں, پھر کہیں پورشنز توڑ دیے جاتے ہیں, کہیں روک دیا جاتا ہے, کہیں کچھ معاملات ہوتے ہیں لوگ سستے گھر خریدنے کے لیے اپنی زندگی بھر کی جو جمع پونجی ہے وہ لگاتے ہیں اور پھر پھنس جاتے ہیں تو انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دوسری جانب اگر بات کی جائے ان بااثر افسران کی تو باقاعدہ نظر آتا ہے کہ ایک جو سرکاری افسر ہے اس کی جس طریقے سے نیب کی جانب سے تفصیلات فراہم کی گئی تھی جب ریڈ کیا گیا تھا تو اتنی بڑی تعداد میں ان کے پاس ان کے اثاثے کیسے ہیں, اس حوالے سے سوال ہونا چاہیے تھا, انہیں سسپینڈ ہونا چاہیے تھا, نہ کہ کسی اور ٹاؤن میں انہیں تعینات کر کے مزید کام کرنے کا, مزید پیسے بنانے کا موقع دینا چاہیے تھا. تو نظر یہ آتا ہے کہ سسٹم میں کہیں نہ کہیں ایسے لوگوں کے لیے گنجائش ضرور موجود ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے سسٹم میں ایگزسٹ کرتے ہیں. اور لازمن سی بات ہے کراچی شہر میں پیسے کا اگر بات کی جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے کنسٹرکشن کے کام میں. بڑی اہم بات ہے کہ مطلب یہ جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی والی بات ہے, الطاف وانی صاحب یہ آپ نے بھی کہا کہ سندھ حکومت کو خود سے دیکھنا بھی چاہیے, لیکن پہلے میں آپ کا خود بھی ایکسپیرینس سندھ گورنمنٹ کے, کیونکہ آپ رہے ہیں نیب میں, تو آپ کو کیا رہا اگر آپ بولنا چاہیں اس پر. اور اس کے ساتھ ساتھ نیب نے کتنی زمین ریٹریو کری ہے ابھی تک, کیونکہ آج یہ بڑا اہم سوال ہے کہ نیب کی کارکردگی اکثر ڈسکس ہوتی ہے کہ اتنے ارب روپے کی ریکوریز ہوئی ہے, نیب کراچی کتنی ریٹریو کر چکی ہے اور اس میں زیادہ تر ہوتا کیا ان کیسز میں؟ ایس بی سی کے آفیشلز انوالوڈ ہوتے ہیں, یہ بورڈ آف یہ لینڈ ریونیو کے لوگ ہوتے ہیں, کس طرح مل کے یہ کام ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, ایک پروٹوٹائپ کیا ہوتا ہے اس کا؟
دیکھیے جہاں تک نیب کی کارکردگی کا سوال ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ ہم ایک کیس کر رہے تھے 720 ایکڑ کا سپر ہائی وے پہ. اچھا. جب ہم نے وہاں رجسٹرز جو ہیں وہ قبضے میں لیے تو پتہ چلا کہ وہ سارے رجسٹرز جو ہیں وہ جعلی ہیں، اور ان کو جب ہم نے پراپر طریقے سے انویسٹیگیٹ کیا تو الٹیمیٹلی اس انویسٹیگیشن کے نتیجے میں 10,000 ایکڑ زمین جو ہے سپر ہائی وے پہ ریٹریو ہوئی، اور ڈی سی جامشورو جو ہیں ان کو باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن کر کے وہ ساری جو زمین الاٹڈ تھی ان کو کینسل کرنا پڑی. تو یہ 10,000 ایکڑ زمین جو ہے یہ واپس آئی سندھ گورنمنٹ کے بورڈ آف ریونیو کے پاس. یہ نیب کی کاوشوں کی وجہ سے ہوئی. سملرلی بہت سارے بلڈرز کے کیسز ہیں جہاں پر انہوں نے عوام کو جو ہے وہ دھوکے دیے، عوام سے پیسے لیے اور وہ ان کو زمینیں یا پلیٹس نہیں دے رہے تھے یا پلاٹس نہیں دے رہے تھے. ان بہت سارے کیسز کو جو ہے نیب نے ریزالو کرایا ود دی پیسیج آف ٹائم، اور اس لحاظ سے جو ہے وہ زمینیں ریٹریو ہوئیں. میرے خیام کا جو پلاٹ تھا اس کو جو ہے وہ نیب کی انویسٹیگیشن کی وجہ سے وہ ریٹریو ہوا. کلفٹن جو ہے وہ بلاک 5 کے اندر ایک پلاٹ تھا، بڑا قیمتی پلاٹ تھا 2 ارب روپے کا، وہ نیب کی انویسٹیگیشن کی وجہ سے ریٹریو ہوا. یہ ایک ان اینڈنگ لسٹ ہے، لیکن ہوتا یہی ہے کہ وہ جو بھی پلاٹس ہم ریٹریو کرتے ہیں الٹیمیٹلی آل دیز ایسٹس گو بیک ٹو دی سندھ گورنمنٹ. وہاں پھر کوئی مانیٹرنگ کا سسٹم نہیں ہے کہ وہ ایسٹس دوبارہ جو ہے وہ کس طرح سے ڈسپوز آف کیے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. صحیح. اور یہ جو ایسٹ بیونڈ مینز کا معاملہ ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ یہ پرٹیکولر کیس ہے جس کے بارے میں نیب ریڈ بھی کرتا ہے، پھر اثاثہ جات اور ویڈیوز جاری ہوتی ہیں، فوٹوز سامنے آتی ہیں، پھر تاثر یہ ہوتا ہے جی کہ جب تک اریسٹ نہیں ہوتا شخص تو، یا پھر اگر اس کو بیل ہو جاتی ہے اس کا مطلب کیس ویک ہے. یہ تاثر صحیح ہے غلط ہے؟ کیونکہ یہ اس پرٹیکولر کیس سے بھی دیکھیں اریسٹ نہیں ہوئے، ہی از آن ڈیوٹی، وہ جاب بھی کر رہے ہیں، ان کے پروموشنز بھی ہو رہے ہیں، ان کو ٹاؤنز بھی دیے جا رہے ہیں، اور ہی مائٹ بی دی نیکسٹ ڈی جی. تو کیا گرفتاری ہی ثابت کرتی ہے کہ کیس اسٹرانگ ہے کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. کیس جو ہے ویسے بھی اسٹرانگ ہو سکتا ہے، اور چونکہ جب نیب کوگنائزنس لیتا ہے تو اس وقت بھی اور آج بھی یہی صورتحال ہے کہ فوراً جو ہے وہ آنریبل کورٹس کو اپروچ کرتے ہیں، اور کورٹس اپنے جو قانون ہے اس کے تحت، ملک کے قانون کے تحت جو ہے ان کو اگر مناسب سمجھتی ہے تو ان کو بیل دیتی ہے. نیب جو ہے بیسیکلی ایک کیس بناتی ہے آن دی ایویڈنس، اویلیبل ڈاکیومنٹری ایویڈنس، اور جیسے کہ یہ اس ریٹ کی بنیاد پر یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ بندہ جو ہے از لیونگ بیونڈ ہز نون سورسز آف انکم. اب یہ جو چونکہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے یہاں پر جو ہے وہ اکانومی جو ہے وہ ڈاکیومنٹری نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں نکالنے کے لیے ٹائم لگتا ہے، اور ان سب کو ایویڈنس ایک لیگل ایویڈنس کی صورت میں کورٹ میں پیش کرنا ہوتا ہے. اس کا ہم جو ہے وہ باقاعدہ ایک انفلو آؤٹ فلو چارٹ بناتے ہیں کہ اس کی انکم جو ہے وہ ہر سال کتنی رہی ہے، اور ان سالوں میں اس نے کن سالوں میں جو ہے وہ اس نے ایسٹس بنائے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے بعد الٹیمیٹلی بوائلز ڈاؤن ٹو کہ یہ الٹیمیٹلی اس نے کتنے روپوں کی جو ہے وہ ایسٹس بنائے. اب اس میں صرف ایک قباحت یہ آ گئی ہے کہ جو نیا اس میں امینڈمنٹ آیا ہے NAO کے اندر، جو 28 دسمبر 2019 کو جو ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، اس میں جو ان کی کلاس 3 ہے اس کے تحت یہ ہو گیا ہے کہ اب جو بھی ایسٹ ہوگا وہ ایسٹ جو ہے وہ اس کی ویلیو جو ہے وہ لی جائے گی، یا تو ڈپٹی کلیکٹر یعنی ڈی سی ویلیو لی جائے گی، یا جو ہے وہ FBR کی ویلیو لی جائے گی، وچ ایور از ہائر. ویئر ایز پریویسلی یہ ویلیو جو ہے ہم مارکیٹ ویلیو پہ کرتے تھے، جو FBR کی ویلیو سے تقریباً 2 سے 2.5 گنا زیادہ ہوتی. تو اگر ہم اس کیس میں اگر ہم بات کر رہے ہیں 250 سے 300 ملین کی، تو یہ کیس جو ہے وہ اگر ہم صرف اس کی اموویبل پراپرٹیز یا جائیداد کی بات کریں گے تو یہ اس حساب سے ہمیں FBR کی ویلیو پہ اس کو ایسس کرنا پڑے گا، اور اس کا جو ٹوٹل کوانٹم جو ہے وہ اس حساب سے کم ہو جائے گا. صحیح ہے. تو یہ فرق اس میں لازمی طور پہ آتا ہے. جی بالکل صحیح. تو جیسے اثاثہ جات جو برآمد ہوئے تھے ان کے گھر سے، اس کے اندر ایک مرسیڈیز، اس کی مالیت 80-90 لاکھ روپے ہے. اسی طرح جو لینڈ کروزر ہے اس کی مالیت 2.25 کروڑ روپے بتائی گئی تھی خود نیب کی طرف سے، اور اسی طرح سے دیگر تفصیلات جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اب نیب کس طرح سے انویسٹیگیشن کر رہی ہے یہ آپ سنیں الطاف وانی صاحب سے کہ کس طرح ایک کیس میں نیب کرتی ہے انویسٹیگیشن. اس بریک کے بعد آئیں گے تو اس پرٹیکولر کیس میں نیب نے کس طرح سے کی بینک ٹرانزیکشنز یعنی جو انسٹرومنٹس ان کے اکاؤنٹس میں آئے یا ان کے اکاؤنٹ سے گئے ان کی ڈیٹیلز مختلف بینک سے مانگی، ان کے اثاثہ جات کی تفصیلات، جہاں سے گاڑی خریدی وہ جو بینکنگ انسٹرومنٹس گئے ان شو رومز کے اوپر، ان مینوفیکچررز کے پاس، وہاں سے تفصیلات طلب کی،
اور تمام تفصیلات جو ایک بڑی اہم رپورٹس ہیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اس بریک کے بعد. اور صرف مقصد یہ ہے جی کہ SBCA اب یہاں سے صحیح ڈائریکشن میں آئے, نہ کہ اور غلط ڈائریکشن کی طرف جائے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. حیران کن تفصیلات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ڈائریکٹر جنرل SBCA سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی آج سپریم کورٹ کے آرڈرز کے بعد ان کو ہٹایا گیا. کورٹ نے آرڈرز دیے جی کہ آئندہ ایماندار افسر یعنی ایماندار افسر جو ہے اس وقت اپوائنٹ کیا جائے. لیکن یہاں سوال یہ ہے جی کہ ایماندار SBCA میں آخر ہے کون, اور ایماندار کو لایا بھی جائے گا یا نہیں لایا جائے گا. کچھ دن قبل SBCA نے ڈائریکٹر جو SBCA ہیں نیب کی طرف سے ان کے گھر پر ریڈ ہوا, اور کیا کیا برآمد ہوا اور نیب کی انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی ہے یہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. برآمدگی کے اندر مرسیڈیز گاڑی, لینڈ کروزر, اس کے علاوہ ٹویوٹا پریمیو, سوزوکی سوئفٹ, دیگر ایسٹس کے اندر تقریباً جو ڈاکیومنٹس پراپرٹی کے تھے 50 کروڑ روپے کے, اور اسی طرح 5 کروڑ روپے بینک اکاؤنٹس میں, 3 پراپرٹیز دبئی میں, اور دیگر کیش اور پرائز بانڈز جن کی مالیت 50 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے, یہ سب برآمد ہوئی. اب ایک ڈپٹی DG SBCA جس وقت وہ تھے عادل عمر صاحب, ان کے پاس یہ سب کچھ کیسے آیا؟ نیب نے انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دی. یہ انویسٹیگیشن اب کہاں تک پہنچی ہے یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. نیب کی طرف سے کچھ خطوط لکھے گئے, جیسے ایک بینک کو نوتازہ آباد میں نجی بینک کو لکھے گئے جہاں تقریباً 16 بینک اکاؤنٹس کے بارے میں تفصیلات طلب کی گئیں. یہ ایک ہی برانچ میں 16 بینک اکاؤنٹس جن کے بارے میں نیب نے جو خط لکھا وہ جو ان کے ہیڈ آف کمپلائنس ہیں اس بینک کے ان کو لکھا, اور کہا جی کہ آپ اس کی تفصیلات فراہم کریں کیونکہ اس سے پہلے جو برانچ مینیجر ہیں وہ تفصیلات فراہم نہیں کر رہے. عادل عمر کے کیس میں نیب کی طرف سے کچھ اور بھی تفصیلات سامنے آئیں جس کے اندر نیب کی جانب سے کچھ اور بینکس کو, نجی بینکس کو لکھا گیا جس کے اندر کچھ چیک یا کچھ انسٹرومنٹس کریڈٹ ہوئے عادل عمر کے بینک میں, یا عادل عمر کے بینک سے دوسری جگہ پر کریڈٹ ہوئے, یا ان کی وائف کے اکاؤنٹ سے کریڈٹ ہوئے. یعنی مثال کے طور پر ایک بینک سے 50 لاکھ روپے, ایک بینک سے ایک انسٹرومنٹ جس کی مالیت 50 لاکھ روپے, ایک جگہ سے تقریباً 9 لاکھ روپے. اسی طرح ایک ٹرانزیکشن جس کی مالیت تقریباً 50 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے, ایک نجی بینک سے کریڈٹ ہوئے. اور اسی طرح دیگر ٹرانزیکشنز کے اندر جس میں 2 ٹرانزیکشنز کی ایک کی مالیت 32 لاکھ, ایک کی 50 لاکھ, یہ تمام ٹرانزیکشنز جو اس وقت ہوئی ان کے بینک اکاؤنٹس میں ہوئی یا کریڈٹ ہوئے انسٹرومنٹس, یا جہاں سے کریڈٹ ہوئے نیب وہاں تک بھی پہنچی, ادھر بھی خطوط لکھے گئے. جہاں سے گاڑی خریدی گئی اور جو سوزوکی خریدی گئی, سوزوکی سوئفٹ, ادھر بھی خط لکھا گیا نیب کی طرف سے, وہاں سے بھی تفصیلات, وہ بھی آپ کو خط دکھا رہے ہیں کہ وہاں تفصیلات طلب کی گئی, یہ پیمنٹ کہاں سے آئی, کس طرح آئی, یہاں تک بھی نیب پہنچی. کچھ گھروں پر, کچھ جہاں پہ ان کے ایسٹس بتائے جاتے ہیں وہاں بھی خطوط بھیجے گئے نیب کی طرف سے. یہ ساری تفصیلات اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. الطاف وانی صاحب, یہ کتنا مشکل ہوتا ہے یہ سارے پوائنٹس کو, ڈاٹس کو نیب کی طرف سے, کیونکہ آپ خود DG رہے, نیب کے انویسٹیگیشن میں سالوں کا آپ کا تجربہ ہے, اور کیونکہ یہ اپنے نام پہ نہیں ہوتے ایسٹس, پھر کس انسٹرومنٹ سے کیا ہوا, بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں, کتنا مشکل یا آسان ہے ان سب چیزوں کو پروف کر کے ایک پوائنٹ پہ لے کر آنا؟ دیکھیے مسئلہ یہی ہے کہ فرسٹ آف آل لیٹ می کلیریفائی کہ یہ آئی ایم ناٹ پرائیوی ٹو آل دیز ڈیٹیلز. میں اس بارے میں نہیں پوچھا, میں جنرلی جو ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ جو اس طرح کے ایسٹس کے کیس ہیں جس وقت ہم یہ بینک اکاؤنٹس لیتے ہیں, اور جیسے آپ نے بتایا کہ اس کیس میں 18 بینک اکاؤنٹس ہیں, بعض کیسز میں ہمیں 50 بینک اکاؤنٹس بھی ملتے ہیں, ہم یہ لنک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بینک اکاؤنٹ کی ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ کس طرف کو جا رہی ہیں, اور پھر ان ٹرانزیکشنز کے اینڈ پہ جاتے ہیں, ان جہاں اینڈ پر یہ ٹرانزیکشن گئی ہے ان کو بلایا جاتا ہے, ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو یہ پیسے کیوں ریسیو ہوئے ہیں, اور وہاں سے ہمیں ایک اور پراپرٹی کا جو ہے عموماً سراغ مل جاتا ہے, جو پتہ چلتا ہے کہ یا تو انہوں نے کسی اور کے نام پر یہ پراپرٹی لی ہے, یا جو ہے یہ بے نامی پراپرٹی ہے, یا یہ اپنے نام پر پراپرٹی ہے, اور کتنے کی لی گئی ہے. کیوں کہ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو جو اس وقت ہماری ڈاکیومنٹیشن پہ جو پرائس لکھا ہوتا ہے اس سے ایٹ لیسٹ 2 سے 2.5 گنا جو ہے وہ زیادہ پراپرٹی مارکیٹ میں بک رہی ہے. تو اوبیسلی وہ پیسے تو انہوں نے کہیں نہ کہیں سے دینے ہیں, تو جس سے پراپرٹی لی گئی ہے وہ جو ہے ہمیں بتائے گا کہ جناب یہ پراپرٹی جو ہے 2 روپے کی نہیں ہے, یہ ہمیں 5 روپے کی پراپرٹی ملی. جی, تو اس طرح سے جو ہے وی کم اکراس آل دیز کائنڈ آف ٹرانزیکشنز. اور اسی طرح سے گاڑیوں کی پرچیزز ہے یا باہر جو پیسہ ٹرانزیکٹ ہوا ہے اس کے لیے بھی انفارمیشن جو ہے وہ پھر ہم لیتے ہیں فرام دی ادر جورسڈکشنز, اور وہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا پیسہ جو ہے گیا, اور اوبیسلی وہ پیسہ تھرو پراپر بینکنگ چینل نہیں گیا ہوا ہوتا, اور یہ منی لانڈرنگ
کہ اس میں بھی زمرے میں بھی آ جاتا ہے. صحیح. تو اس طرح سے اسی چیزوں میں ہمیں ٹائم لگتا ہے. جب ہم کسی فورن جورسڈکشن سے انفارمیشن منگواتے ہیں تو دے ٹیک دیئر اون ٹائم, اور اسی میں جو ہے وہ اس طرح سے ان کیسز میں جو ہے وہ لمبا وقت ہمیں لگتا ہے, اور یہ سال 1.5 سال جو ہے وہ انویسٹیگیشنز کھینچتی ہیں. اب مثال کے طور پہ جب طلب کی گئی ان کے بارے میں انفارمیشن, جیسے آپ بتا رہے ہیں, تو اس میں مطلب جو نو یور کسٹمر فارم ہوتا ہے جو شروع میں وہ طلب کیا گیا 16 بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے اس برانچ سے, اور ایک ہی برانچ میں نو تازہ آباد کی ایک ہی بینک کی ایک برانچ میں 16 بینک اکاؤنٹس ہیں جن کے اکاؤنٹ اوپننگ فارم, نو یور کسٹمر, ایس ایس کارڈ, ریلیٹڈ ڈاکیومنٹس, اس کے علاوہ اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹس سنس اوپننگ ٹل ڈیٹ, منی ٹریل شیٹ آف ٹرانزیکشنز آف 100,000 روپیز اینڈ ابو, ڈیبٹ کریڈٹ واؤچرز آف روپیز 100,000 اینڈ ابو, یعنی 1 لاکھ روپے کے جو ڈیبٹ کریڈٹ واؤچرز ہیں, 1 لاکھ سے اوپر کی ٹرانزیکشنز ہیں, تمام منی ٹریل, پیسہ کتنا آیا کتنا گیا ان 16 اکاؤنٹس میں, اور اس کے علاوہ اوپننگ فارم. تو یہ تمام چیزیں تفصیلات مانگی جاتی ہیں. کیا سر یہ بینکس کی طرف سے نہیں یہ کنٹرول خود ہی ہونا چاہیے اسٹرانگ کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, وہیں سے چیک اینڈ بیلنس ہو سکتا ہے؟ دیکھیے آئیڈیا تو یہی ہے کہ یہ بینک کی طرف سے ہی ہونا چاہیے, اور اسی لیے جو ہے یہ ہمارا مسئلہ بھی اٹکا ہوا ہے انٹرنیشنل لیول پہ بھی. لیکن وہاں بینک کے لیول پر جیسے اب آپ نے خود بتایا تھا کہ وہ مینیجر جو ہے واز ناٹ کوآپریٹنگ, اور ایک ہی برانچ میں 16 اکاؤنٹس اوپن کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ بینک کے مینیجر کی کنائونس ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور وہ اپنی ڈپازٹس کی وجہ سے جو ہے وہ ان لوگوں کا اتنا خیال کرتے ہیں اور ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, اور اسی وجہ سے جو ہے یہ معاملات خراب ہوتے ہیں. اور اگر یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ برائی کو اس کی جڑ سے ہی ختم کرنا ہو, تو اسی وقت جو ہے وہ اگر ان کو دیکھ لیا جائے اور یہ چیک کر لیا جائے کہ یہ ایک سے زیادہ اکاؤنٹ ہیں جبکہ ایک سیلریڈ پرسن ہے, اس کا نہ کوئی بزنس ہے نہ کوئی جو ہے وہ ایگریکلچر انکم ہے, تو یہ 16 اور 18 جو ہے وہ بینک اکاؤنٹس کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو ڈیفینیٹلی یہ ساری وہ ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ لیئرنگ, جس کو ہم کہتے ہیں منی لانڈرنگ کی ٹرمنالوجی میں, وہ لیئرنگ ہے جو مختلف اکاؤنٹس میں رکھ کر پیسے اور ٹرانزیکٹ کیے جاتے ہیں, اور ان کو پھر الٹیمیٹلی یہ شو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ جینیون ٹرانزیکشن ہے. تو بینکوں کا یہ ضرور فرض بنتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس طرح کی ٹرانزیکشنز پہ نظر رکھیں اور اپنے ہیڈ آفس کو جو ان کا سسٹم ہے اس کے تحت اس کو رپورٹ کریں. صحیح. اور یہ جس طرح آپ نے کہا اس میں لکھا ہوا بھی ہے جی کہ however despite lapse of considerable time several reminders and communication with the manager of this bank جو نو تازہ آباد برانچ ہے and compliance department of this bank, complete record has not yet been provided which has caused undue delay in completion of the said investigation. یعنی بینک کی طرف سے کوپریشن نہیں کی گئی, اور ایسا ہوتا ہوگا نیب کیسز میں کہ نہیں ہوتی ہوگی؟ ہوتا ہے. یہ ہمیں جو ہے وہ بینکوں سے بعض اوقات ٹائم پہ انفارمیشن نہیں ملتی. سملرلی جو ڈفرینٹ پروونشل سیٹ اپس ہیں جہاں سے ہمیں انفارمیشن چاہیے ہوتی ہیں وہاں سے انفارمیشن میں ڈیلے ہوتا ہے, اور انہی کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے کیسز جو ہے وہ ڈیلے ہوتے ہیں. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے, تو پرابلم یہی ہے کہ ہمارے پاس بھی جو ہے وہ وی آر ریسٹرینڈ ود دی مین ریسورسز. تو اگر ہم یہ ساری ان چیزوں میں نکل جاتے ہیں تو پھر ہمارے جو مین کیسز ہیں وہ رہ جاتے ہیں. تو ہم جو ہے وہ فوکس رکھتے ہیں مین کیس پہ, اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنا لیول جو ہے وہ انکریز کریں. اگر مینیجر کوآپریٹ نہیں کر رہا تو وی گو ٹو دی ہیڈ کوارٹرز اینڈ آسک دیئر پیپل جو یہاں کے سینئر لوگ ہیں کہ وہ وہاں سے ہمیں جو ہے وہ ساری بینک اسٹیٹمنٹس اور یہ ٹرانزیکشنز کی جو اسٹوری ہے اور ڈیٹیلز ہیں وہ ہمیں پرووائڈ کریں. صحیح. یہ بڑی اہم بات ہے اس وقت جو آپ سمجھا رہے ہیں اس وقت لوگوں کو, اور بڑا اہم ہے سمجھنا بھی کہ نیب کس طرح کام کرتا ہے. زین صاحب یہ بتائیں کہ اب یہاں پر جو مجھے تو نہیں لگتا کہ حالات بہتر ہونے لگے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ آج کے ایکشن کے بعد یقینی طور پر بہت بڑا سپریم کورٹ کی طرف سے اسٹیپ ہے, اینڈ وی سیلوٹڈ the Supreme Court and the honorable judges, لیکن یہاں جو معاملات آگے نظر آ رہے ہیں آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں زین صاحب؟ یہ جو اسپیسیفکلی کیس ہے جس طرح آگے بڑھ رہا ہے اور جس طرح سے ان کی پروموشن کے چانسز ہیں, آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ جی اگر بات کی جائے اس صورتحال کی تو یہ انتہائی تشویشناک بات ہے, کیونکہ اگر ایس بی سی اے کی کارکردگی کے حوالے سے بات کی جائے تو گزشتہ ہفتے جو ہے وہ اینٹی کرپشن کی جانب سے ایس بی اے کے 3 افسران سمیت 5 افراد کو حراست میں بھی لیا گیا تھا. پھر ان کا مقدمہ آگے عدالت میں گیا, لیکن وہاں پر وہ اس طریقے سے نہیں چل سکا اور کیس جو ہے وہ ختم ہوا, لیکن مقدمہ ضرور درج کیا گیا. اس کا مطلب یہ کہ جو افسران اس وقت موجود ہیں وہ لازماً سی بات ہے کرپشن میں ملوث ہے, جبھی ان سے متعلق جو ہے وہ مختلف اداروں میں نہ صرف درخواست
درخواست ہے بلکہ ان کے خلاف ریفرنسز جو ہے وہ اب بنتے نظر آ رہے ہیں. اگر اس پوری صورتحال کی بات کی جائے اور جس طریقے سے عادل عمر صاحب کی اگر بات کی جائے تو جو محکمے سے جو ذرائع سے ہم تک اطلاعات موصول ہو رہی ہیں وہ تقریباً اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ شاید آنے والے وقت میں وہ ڈی جی ہی بننے جائیں گے, کیونکہ وہ جس طریقے سے اپنے پروموشن کے لیے ایفرٹس کرتے نظر آ رہے ہیں, کمیونیکیشن لوگوں سے کرتے نظر آ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ان کی پوری کوشش ہے کہ جلد از جلد ان کا جو پروموشن کا ایک مرحلہ ہے وہ مکمل ہو اور انہیں جو ہے وہ یہ پوسٹ مل جائے تاکہ وہ بآسانی آنے والے دنوں میں اس پوسٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کام کر سکیں. اب سے کچھ دیر قبل ہم نے ان سے رابطہ بھی کیا تھا, ان سے ہماری بات بھی ہوئی تھی. ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ جب ان سے میرا یہ سوال تھا کہ جی آپ کے پروموشن کے حوالے سے کیا معاملات ہیں اور آپ اس حوالے سے کیوں اتنے پر امید ہیں, تو انہوں نے جو سابق ڈی جی رہے ہیں ان پر کسی حد تک الزام یہ عائد کیا ہے کہ انہوں نے ان کے پروموشن کو روک رکھا تھا. اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنی جانب سے پورے ایفرٹس کر رہے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے وہ ان کی پروموشن ہو تاکہ انہیں یہ عہدہ مل سکے. اگر بات کی جائے کراچی میں اس غیر قانونی تعمیرات والے معاملے کی تو اس پہ یہ انتہائی تشویشناک بات ہوگی کہ اگر یہ تمام تر ریفرنسز, یہ کیسز, یہ سارے الزامات جو نیب جیسے مضبوط اور مستند ادارے کی جانب سے جو تفصیلات فراہم کی گئی ہیں اس کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ انتہائی تشویشناک بات ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر انہیں یہ عہدہ سونپ دیا جاتا ہے تو کراچی شہر میں تو انہیں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. وہ کسی بھی علاقے میں کسی بھی ٹاؤن میں بآسانی نہ صرف غیر قانونی تعمیرات کی سرپرستی کر سکیں گے بلکہ جو دیگر معاملات ہیں وہ بھی جاری رہیں گے. تو اس حوالے سے نہ صرف سندھ حکومت کو بلکہ جو متعلقہ حکام ہیں ان کو سوچنا ہوگا کہ وہ آنے والے دنوں میں کس کے ذمہ یہ ذمہ داری سونپتے ہیں, کیونکہ انتہائی اہم ذمہ داری ہے. کراچی کی جو صورتحال ہے انفراسٹرکچر کی اس وقت بدترین صورتحال ہے, سیوریج, پانی سمیت جو دیگر معاملات ہیں کراچی شہر میں بدترین صورتحال ہے. ایسے میں چھوٹے چھوٹے پلاٹس کے اوپر اتنی کنسٹرکشنز ہو جانا کراچی شہر والوں کے لیے بھی ایک اذیت سے کم نہیں ہے. نہ پارکنگ یہاں موجود ہے, نہ پینے کا صاف پانی موجود ہے, نہ سیوریج کا نظام موجود ہے. ایسی صورتحال میں جو علاقے آباد ہیں, گنجان آباد علاقے, چھوٹے چھوٹے 40 گز, 45 گز, 80 گز کے اوپر اگر یہ 6-6, 8-8 مالے ڈالنے کی اجازت دے دی جائے گی تو کراچی والے تو آنے والے دنوں میں خدا نہ خواستہ اگر کوئی حادثہ یہاں رونما ہو جاتا تو یہاں تو ریسکیو کرنے کی بھی صلاحیت موجود نہیں ہے شہر میں. بڑی اسپت جو ہے اس پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اندھوناک صورتحال ہے اور اس انٹائرلی اگر کہے تو نیگیٹو پکچر سامنے آتی ہے, لیکن اس کو روکنے کے لیے آپ نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. ساری انویسٹیگیشن جو نیب کر رہی ہے, نیب انتھک محنت کر رہی ہے کیس میں. آپ جان رہے ہیں اس وقت کس طرح بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے تفصیلات طلب کی جا رہی ہیں, ریڈز ہوئی ہیں, اور لیکن 1-1.5 سال کا عرصہ لگا ہے. کہا جا رہا ہے جی کہ ریفرنس جلد فائل ہونے والا ہے. لیکن الطاف بھائی صاحب آپ کچھ کہنا بھی چاہ رہے ہیں اس پر, یہ بھی ایڈ کر دیں, اور ساتھ میں یہ کہ آپ کی طرف سے اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ احتساب کے اداروں کو کچھ کر رہی ہے, سندھ گورنمنٹ تو کچھ نہیں کر رہی, اور جس طرح ابھی ذہن بھی بتا رہے کہ ڈی جی کے لیے چانسز آر برائٹ, تو اب کیا پھر سپریم کورٹ آئے گا, وہ ہٹائے گا, مطلب کیا, یا پھر نیب خود کچھ آگے بڑھ کے اس کیس کو جلدی ایکسپیڈائٹ کرے, کیا کرنا چاہیے آپ کے نزدیک؟ دیکھیے میں یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ بیسیکلی یہ جو عالیہ عدالتیں ہیں میں ان کو سلیوٹ کرتا ہوں کہ وہ ان پہ بھی یہ بہت زیادہ برڈن ہے. یہ بیسیکلی کام ہے گورننس کا, اینڈ دس شوز دی فیلئر آف گورننس ایٹ دی لوور لیول, کہ آپ جو ہیں ایک ادارے کو جو ہے وہ نہیں سنبھال پا رہے اور وہ لیفٹ رائٹ جو ہے وہ کرپشن ہو رہی ہے وہاں پر, اور جو رولز ریگولیشنز ہیں اس کی وائلیشن ہو رہی ہے اور بلیٹنٹ وائلیشن ہے. اور میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں, یہ بعض بلڈنگز جو ملٹی سٹوری بلڈنگز بن جاتی ہیں ان میں 3-3 یا 4-4 منزلیں پارکنگ کی رکھتے ہیں انیشیلی, سبسیکوئنٹلی آپ دیکھیں, یا بیسمنٹ میں پارکنگ ہوتی ہے, سبسیکوئنٹلی کیا ہوتا ہے کہ وہ پارکنگ بھی جو ہے وہ کار پارکنگ بھی وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کو بھی وہ کمرشل میں کنورٹ کر دیتے ہیں اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور الٹیمیٹلی وہ سارا لوڈ جو ہے پارکنگ کا وہ مین روڈ پر آ جاتا ہے. آپ طارق روڈ میں جا کے دیکھیے, جو پارکنگیں بیسیکلی بنائی گئی تھیں کسٹمرز کے لیے, وہاں جو ہے یا تو وہ کمرشل میں کنورٹ ہو گیا وہ ایریا, یا وہاں لوگ اپنی خود پارکنگ کرتے ہیں جو مالکان ہیں, اور وہ جو کسٹمر ہیں ان کی پارکنگ اگین روڈ پر ہے اور روڈ پر جو ہے وہ لوڈ آ رہا ہے. تو بیسیکلی یہ دی گورنمنٹ ہیز ٹو پٹ دیئر ایکٹ ٹوگیدر, اور ان کو جو ہے وہ چیزیں دیکھنی ہیں کہ یہ